सीने में मदीना यूं बसा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। झुक के सजदा बजा ना लाया, मालूम ये हुआ। हमारी मरकज़ी जमात के सरबराह यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मरकज़ी जमात आले सुन्नत बरतानिया के सदर और मुमताज़ आलिम दीन सैयद उस्सादात हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब रिज़वी। अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी दुनिया में भी आप एक मुनफरद शख्सियत रखते हैं और दरसियात पढ़े हुए आलिम दीन। अगले दिन हज़रत पीर साहब इरशाद फरमा रहे थे कि अब तो दरसियात पढ़ने का रिवाज ही नहीं रहा। तो ये उलमाई की बोलिए दरसियात क्या होते हैं। बहरहाल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा में अब भी ऐसे हज़रात जिन्होंने दरसी किताबें लफ्ज़ ब लफ्ज़ सतर ब सतर वक्त के जय्यद उलमा के सामने दो ज़ानू बैठ के पढ़ी हैं मौजूद हैं, और उनमें हमारे पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब एक अहम और मुनफरद शख्सियत हैं। गुज़श्ता इतवार को नॉर्वे में ओस्लो में आपने ख़िताब फरमाया, सदारती ख़िताब था। तो जैसे वो मुहावरा है कि ये बेजान जिस्म में रूह डाल देने वाली बात, ऐसा आप इनका ख़िताब सुनते रहते हैं। मैं आप ही को ज़हमत दे रहा हूँ कि आप आध घंटे के लिए तशरीफ़ लाएंगे और अपने नाना पाक की बारगाह में अपने अंदाज में नजराना अक़ीदत पेश फरमाएंगे। नारा तकबीर और रसालत से सैयद आले रसूल का इस्तकबाल करो। नारा तकबीर, हज़रत अल्लामा पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब रिज़वी, मरकज़ी सदर जमात अहले सुन्नत बरतानिया। हजरात निक्की जी प्रॉब्लम है, अर्ज कर दें। एक थे वो 3-4 दिन तू गले सख्त खराश है, आवाज़ भी बैठे और इत्तेफाक नाल चप्पे भी लगे जना मनु आप भी आवाज़ नहीं आती। तो कदे जोर नाल बोला तो अपनी आवाज़ टकरांदी है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। हज़रात गिरामी, आज की ये अज़ीम शान मजलिस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शरीफा के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। मैं और आप सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराजी अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। बाज़ चीज़ें वो होती हैं कि जिनका ताल्लुक नेचर फितरत से होता है और मुआशरे में वो बातें जारी और सारी होती हैं। हर आदमी उन कैफियत से गुजरता है और ऐसे मौके पर वो बात बताने के लिए दलाइल की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये हम सब की ज़िंदगी का मुशाहिदा है। बाज़ चीज़ें खुदा बंदे कुद्दूस ने
انسان کی فطرت میں فطرتاً ودیت فرمائی ہیں، انسان کی نیچر میں وہ باتیں رکھی ہیں کہ جب بھی کبھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، انسان کی زبان خاموش ہو مگر چہرہ بتاتا ہے یہ آدمی غمگین ہے، اسے کوئی دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، اور کبھی شدت درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے کبھی زبان سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی زبان خاموش رہتی ہے، آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ آدمی غمگین ہے، اسے دکھ پہنچا ہے، اسے پریشانی پہنچی ہے، اس کا کچھ نقصان ہوا ہے۔ اور ایسے ہی یہ ہماری فطرت میں بات ہے، جب ہمیں کوئی مالی منفعت ملتی ہے، ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم اس پر مسکراتے ہیں۔ کبھی تو صرف چہرہ ظاہر کرتا ہے کسے مسرت حاصل ہوئی ہے، اور کبھی برادری والوں کو شامل کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں لڈو بھیجتا ہے۔ جب کسی نے لڈو حاصل کیے تو پوچھتے ہیں یہ کس کے گھر سے آئے؟ فلاں چودھری صاحب نے بھیجے۔ کیوں بھیجے ہیں؟ کہا کہ ان کو خدا بند قدوس نے لڑکا دیا ہے، ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم سے فارغ ہو گیا ہے، یا وہ اسمبلی کے ممبر شمر بن گئے، یا کسی اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ تو بہرحال جب ہمیں کوئی منصب ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، اس کا اظہار برملا ہوتا ہے، وقت دے کر خوشی نہیں آتی، انسان کے چہرے سے اس کی مسرت نمایاں ہوتی ہے کہ اسے کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ جب آدمی کو نقصان ہو، آدمی کے اثرات چہرے پر واضح ہوتے ہیں، جب خوشی ملتی ہے تو چہرے پر اس کی خوشی عیاں ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہر خوشی کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ بعض خوشیاں وہ ہوتی ہیں کہ صرف آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر خوشی مناتا ہے، بعض خوشیاں وہ ہوتی ہیں کہ محلے والوں کو شریک کرتا ہے، بعض خوشیاں وہ ہوتی ہیں کہ دل نہیں سیر ہوتا، مجمع لگا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی خوشی اس انتہا کو پہنچی ہوتی ہے، نہ محفل سے دل بھرتا ہے، نہ گھر میں محفل جمانے سے دل بھرتا ہے، پھر گلی کوچہ اور بازار میں نکل کر اس خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی اسی پر اکتفا نہیں کرتا، اس خوشی پر جاذباتی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ رقص و سرقص کے اوپر اتر آتا ہے، رقص کرتا ہے، ناچتا ہے۔ یہ خوشیوں کی بات ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی کے اندر تعریف فرماتے ہیں کہ ملک مظفر نے خدا بند قدوس اس کی قبر انوار پر ہزار ہزار رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ عیسائیوں میں یہ کرسمس ٹری نہیں ہے، یہ اس کا رواج نکالنے والا بہت ذہین آدمی ہوا ہے، اس لیے کہ اب عیسائیت کسی زمانے میں اس کا محور صلیب تھی، اور آج عیسائیت کرسمس ٹری میں رہ گئی اور کہیں نہیں ہے۔ اور جب بھی کبھی عیسائیوں کی زندگی میں ایسے موقع آیا تو اس کو وحدت کا نشان سمجھ کر پیش کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں وہ بڑا ذہین ہوا ہے کہ جس نے رسماً پورے طریقے سے مسلمانوں کے اندر معاشرے میں عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مروج کیا ہے، جلوس کو ترتیب دیا ہے، وہ بڑا ذہین تھا۔ یہ وہ طریقہ ہے قوم کو پیارے مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ رکھنے کا، حضور کے تحت دامن رکھنے کا، اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی، پیار ہوگا، تو پھر جب کبھی اس کے نام پر، جو یہاں حضور کے نام پر پیسے دے سکتے ہیں وہ کل سر بھی قلم کرا سکتے ہیں۔ جو بیچارہ جیب سے پیسہ نہیں نکال سکتا وہ حضور کی ذات پر سر قلم کیسے کرائے گا؟ جو حضور کی عظمت و ناموس پر گھر دینا نہیں جانتا وہ جان کی قربانی کیسے کر پائے گا؟ ملک مظفر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتا جو انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ملک مظفر نے ایک خاص طور پہ میلاد مصطفیٰ کے لیے محل بنایا، میلاد مصطفیٰ کے لیے مکان بنایا، میلاد مصطفیٰ کے لیے بنگلہ بنایا کہ جس میں سال میں ماں سوائے میلاد مصطفیٰ کے اور کوئی فنکشن نہیں ہوتا، اور اہتمام یہ ہوتا کہ ملک بھر کے جتنے علماء ہیں، ملک بھر کے جتنے اولیاء ہیں،
ملک بھر کے جتنے صوفیاء ہیں ان کو جمع کیا جاتا اور خصوصی محفل ہوتی جس میں صرف علماء شریک ہوتے، اولیاء اللہ شریک ہوتے، صوفیاء شریک ہوتے، اور انہیں خاص قسم کا لباس پہنایا جاتا، جبے پہنائے جاتے، اور 11ویں دن کے زور کے وقت سے لے کر 12ویں کی صبح تک وہ سارے صوفیاء کرام حضور کی آمد کے سلسلے میں رقص کیا کرتے تھے، ناچا کرتے تھے۔ بعض باتیں فتوے کی ذات سے بالا تر ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب آدمی اپنے فرط محبت اور جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ کام ایسے کرتا ہے کہ اس وقت شریعت کی ذات وہاں نہیں ہوتی، فتوے کی رسائی وہاں نہیں ہوتی، وہ کیفیات کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر اس مقام پر پہنچ پر آدمی فتوے کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ حضرت شاہ منصور سے کہا تھا نا کسی نے، حضرت یہ جو کچھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں الحق، یہ سب قلم ہو سکتا ہے، یہ کلمات آپ کو سولی پر چڑھا سکتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں چون میں گویم من الحق یارمی گوید بگو من نمی گویم من الحق یارمی گوید بگو، اور چونمی گویم من الحق چون یارمی گوید بگو۔ آپ فرماتے ہیں میں نہیں کہتا، یہ کوئی اور کہلوا رہا ہے۔ جب وہ کہلانے پہ آتا ہے تو پھر منصور نہ جان کی پرواہ کرتا ہے نہ سولی پر چڑھنے کی بات کرتا ہے، جب اس نے کہا ہے تو پھر کسی کا غم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ صوفیاء کی محفل ہوتی، پیارے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ اس غلبے کے اظہار کے لیے انہیں ان کے دل کو تسلی نہ ہوتی، حضور کی آمد کے سلسلہ میں رقص کیا کرتے۔ اور یہ عامت الناس کی بات نہیں، علماء صوفیاء جو پاسبان شریعت، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کا تحفظ کرنے والی جماعت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی کو فائدہ پہنچتا ہے انسان خوش ہوتا ہے، یہ فطرت ہے، جب آدمی کو نقصان پہنچے آدمی غمگین ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، حدیث کریمہ کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سمندروں کی تہہ میں بسنے والی مخلوق ایسی نہ رہی جو آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد نہ پیش کریں۔ مچھلیاں طویل سفر کر کے جاتی ہیں، معلوم یہ ہوا کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے سفر کرنا یہ مچھلیوں کی بھی سنت ہے، یہ پرندوں کی بھی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں دور دور سفر کر کے جاتی ہیں اور دوسرے کنارے پر بسنے والی مچھلیوں کو مبارکباد دیتی ہیں، مبارک ہو ہمارے آقا تشریف لائے۔ مشرق کے رہنے والے پرندے اڑ کر مغرب میں جاتے ہیں، وہاں جا کر مبارکباد پیش کرتے ہیں، پرندوں مبارک ہو مصطفیٰ آئے، جانور دوسروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بنی نوع انسانیت ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ لیکن اس خدا کی مخلوق میں ایک فرد ایسا بھی تھا، ایک حضرت ایسے بھی تھے، بستی چھوڑ دی، مطلب تو ہے بستی سے رخ موڑنا، وہ بستی چھوڑ کر جنگلوں میں حاصل ہو یا حجرے کا دروازہ بند کر کے، مطلب تخلیے سے ہے، بستی چھوڑ کر پہاڑیوں میں اپنا سر چھپانے لگا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ نے بستی سے بسیرا کا بلادہ کر لیا، آپ تو رہتے ہی بستی میں۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان یجری مجرى الدم، وہ صرف بستی میں رہنے کا قائل نہیں، وہ رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، لوگوں کو برگلاتا ہے۔ اس نے کہا میرا بہت نقصان ہوا، پوچھا گیا مصطفیٰ تشریف لائے، ان کے آنے سے ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا، ان کے آنے سے اب ہمارا غلبہ کم ہو گیا، پہلے جتنی کامیابی کے ساتھ اپنے مریدین کے حلقے میں وسعت پیدا کر سکتے تھے اب وہ بات نہیں رہی، اب ہمارا حلقہ محدود ہو گیا، لہذا مجھے نقصان پہنچا ہے، میرے مرید مجھ سے چھنے ہیں، میرے تابعدار مجھ سے چھنے ہیں، میرے ارادت مند مجھ سے چھنے ہیں، میرے پیروکار مجھ سے چھنے ہیں، اس لیے مجھے دکھ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کے آنے سے جسے مسرت ہوئی اس نے سفر کیا اور حضور کی خوشی منائی،
جسے دکھ ہوا اس نے نہ صرف یہ کہ بستی کا رخ موڑا بلکہ اس نے بستی سے نکل کر جنگلوں میں جا کر بسیرا کیا. اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کبھی گلیوں میں جلوس نکلتا ہے, جس کو جلوس پسند نہیں کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں, دیکھنا گوارا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک نیچر اور فطرت کی بات ہے. جسے فائدہ پہنچتا ہے وہ اس فائدے کی خوشی کا اظہار کرتا ہے, جسے نقصان پہنچتا ہے اس پر غم کا اظہار ہوتا ہے. اور خدا بندے قدوس فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں نے جو تمہیں محبوب بھیج کر فائدہ پہنچایا ہے, اس سے بڑا تمہارے لیے فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. تفصیلات میں نہیں جاتا. ارشاد ہوتا ہے خدا بندے قدوس نے ایمان والوں پر احسان جتلایا. مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کا لفظ قرآن میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. من اس دسترخوان, اس خاص قسم کی ڈش, اس پنیر کو بھی کہتے ہیں جو خدا بندے قدوس نے قوم موسیٰ کے لیے نازل فرمایا. من کے معنی قطع کرنے کے بھی ہیں, جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن وَلَا تَقْصِرْ. یہاں من کے معنی ہوتے ہیں فَلَوْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون, قطع کرنا. اور من کے معنی احسان کرنے کے بھی ہوتے ہیں, اور من کے معنی احسان جتلانے کے بھی ہوتے ہیں. یہاں احسان کرنے کے معنی نہیں ہے, یا من بمعنی احسان نہیں ہے, احسان کرنے کے بعد اس کے ذکر کرنے کے معنی میں ہے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اہل لغت جب من کا صلہ اعلیٰ کے ساتھ آئے تو پھر احسان کرنے کا نہیں ہے, احسان جتلانے کا معنی ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, البتہ تاکہ خدا نے ایمان والوں پر احسان کیا نہیں جتلایا. احسان تو اور بھی اس کے بہت سارے. خدا نے ہمیں پیدا کیا, یہ اس کا احسان ہے یا نہیں؟ ہمیں آنکھیں دی, سلیم الاذا پیدا کیا, یہ اس کا احسان ہے یا نہیں؟ خدا نے ہمیں مال و دولت سے نوازا, یہ اس کا احسان ہے. فرمایا کہ اپنے صدقات کو چیز کا باطل کرنا, ہاں ایک ہے کسی چیز کا فاسد کرنا, فسق کرنا, اور ایک ہے کسی شے کا بطلان. فسق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شے کا وجود پایا گیا, وجود کے پائے جانے کے بعد اس کو منہدم کر دیا. اور بطلان کے معنی یہ ہے کہ اس شے کا سرے سے وجود پایا ہی نہیں گیا. آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھے, آگے تشریف لائیں جناب, آدمی وضو کیے بغیر نماز پڑھے تو یہ اس کی نماز باطل ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے, یا فاسد ہے؟ باطل. اور اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو نماز فاسد ہو. ہاں, بطلان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شے کا وجود ہی نہیں پایا گیا. فرمایا کہ جس احسان کا تم نے کسی کو انعام کرنے کے بعد, کسی کو فائدہ پہنچانے کے بعد اس فائدے کا اگر تذکرہ کیا تو یوں سمجھو تم نے کبھی اسے فائدہ پہنچایا ہی نہیں. وہ تمہارا پیریڈ بھی ضائع ہو گیا. وہ جو عرصہ تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا, آپ نے کسی غریب کو کچھ عنایت کیا, اس نے آپ کو دعائیں دی, آپ کے لیے نوافل پڑھے, سال بھر آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا. سال کے بعد موقع آیا, آپ نے کہا میاں میرے سامنے آنکھ اٹھاتا ہے, پچھلے سال تو بڑا غریب تھا, میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا, تجھے مال و دولت دیا تھا. تو وہ جو پورے سال کا پیریڈ آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا, آپ کے لیے دعائیں مانگتا رہا, نوافل پڑھتا رہا, وہ سارا پیریڈ باطل ہو گیا. تو فرمایا کہ لا تبطلوا الصدقات, فرمایا کہ صدقات کو باطل مت کرو. جب خدا کا حکم یہ ہے کیسے بالمن والعذا, احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. جب ہمیں حکم یہ دیتا ہے, خدا ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان جتلایا. احسان کرنے کے بعد اس کا ذکر کیا. اس کی نوعیت کیا ہے تفصیلات میں نہیں جاتا میرے موضوع سے, پھر موضوع لمبا ہو جائے گا. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حقیقی منعم انعام پر احسان جتلائے تو جائز ہے, اور جو آدمی حقیقی منعم نہیں ہے بلکہ ایک امین کی حیثیت رکھتا ہے, جب وہ کسی نعمت پر احسان جتلائے تو یہ غلط ہے. وہ کام اس نے کیا ہی نہیں تو احسان کیسے جتلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِكُمْ
حق للسائل والمحروم، وہ جو تم نے سائل تک حق پہنچایا، ایک اپاہج آدمی تک حق پہنچایا، وہ تم نے تیر نہیں مارا، اس کا حق تھا، ہاں اس کا حق تھا، جب تم نے کیا ہی کچھ نہیں تھا، احسان جتلانے والے کون؟ تو اس لیے فرمایا کہ منعم حقیقی احسان جتلا سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اور پھر نعمت کی دو قسمیں، بے شمار نعمتیں، ایک نعمت وہ ہے جو قابل احسان ہے، اور ایک نعمت جو قابل احسان نہیں۔ دو تقسیم ہے اس کی۔ جو آپ کو نعمت ملی، اگر آپ اس نعمت کا استحقاق رکھتے ہیں، اس نعمت کا حق رکھتے ہیں، اس نعمت کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس نعمت پر احسان نہیں جتلایا جاتا، اور جس کے آپ مستحق نہیں تھے، جس کا استحقاق نہیں رکھتے تھے، جس کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، وہ اگر کوئی نعمت آپ کو دے دے، آپ کو احسان جتلا سکتا ہے، تو اس نعمت کے قابل نہیں تھا، تجھے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ میرا احسان ہے، تیری لیاقت سے بڑھ کر، تیری قابلیت سے بڑھ کر، تیری صلاحیت سے بڑھ کر دیا، اور اگر وہ نعمت اس آدمی کی صلاحیت کے مطابق وہ قابل احسان نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ نعمت جو ہمارے لیے مفید بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اگر اس کے اندر دونوں پہلو ہوں تو قابل احسان نہیں ہے، اگر اس کے اندر ضرر کا پہلو نہ ہو تو یقیناً قابل احسان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ نعمت جس میں ضرر نفع نقصان دونوں پہلو موجود ہوں وہ قابل احسان نہیں ہے، جو محض نفع ہو اس کے لیے وہ قابل احسان ہے، اور وہ نعمت جس کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں ہمیں ملے قابل احسان نہیں ہے، اور وہ نعمت جس کی ہم صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے وہ نعمت ہمیں ملے تو قابل احسان ہے۔ صرف یہ دو باتیں عرض کروں گا۔ خدا نے ہمیں وجود دیا، یہ اس کا احسان ہے یا نہیں؟ لیکن کچھ اس کی اپنی بھی غرض اس کے اندر شامل تھی۔ خدا بے غرض ہے، لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس کے انداز کو کسی الفاظ کے ساتھ بیان کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت، میں نے چاہا، ہم نہیں آئے، یہ اس کی چاہت تھی، اس نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے آنے کی درخواست نہیں کی، یہ اس کی چاہت تھی۔ فرمایا فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، تو اس کا ہمیں بھیجنا، پیدا کرنا، یہ یقیناً اس کا احسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی بات بھی شامل ہے کہ اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اور پھر جب ہمیں وجود بخشائی ہے تو اس وجود کی تکمیل کا تقاضا ہے کہ دیکھنے کے لیے دو آنکھیں بھی ہوں، سمجھنے کے لیے عقل بھی ہو، سلیم الاعضاء بھی ہو، اور پھر زندگی گزارنے کے لیے مکان کی سہولت میسر ہو، زندگی گزارنے کے لیے رزق کی سہولت میسر ہو، اور پھر افزائش نسل کے لیے بنی نوع انسان کو باقی رکھنے کے لیے یہ توالد و تناسل کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ اگر اس نے اولاد دی ہمیں یہ سلسلہ باقی رکھنے کے لیے، رزق دیا ہمیں باقی رکھنے کے لیے، ہمیں پیدا کیا اس نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے۔ ایک بات عرض کر دوں، ہماری تخلیق کی وجہ کیا ہے، ہماری تخلیق کی غرض کیا ہے؟ خدا کو پہچاننا، خدا کی پہچان۔ اور جو آدمی خدا کو پہچانے اس غرض کو پورا کرے، جس کام مقصد کے لیے آپ نے کام کیا ہے، اگر آپ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی پیدائش کا آمد ہے، اور اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو پھر آپ کا مقام وہی ہے جو بازار سے خرید کر چیز لاتے ہیں، جس کام کے لیے لائے تھے وہ کام نہ کیا تو ڈسٹ بن کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اور خدا بند قدوس فرماتا ہے کہ میں نے بھی ردیوں کے لیے ڈسٹ بن ہی نہیں، بڑا بڑا ڈسٹ بن بنا کر رکھا ہے جسے جہنم کہتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہے، تمہارے تو ڈسٹ بن بھر جاتے ہیں نا، وہ ہفتے میں نہ آئے تو گلیوں میں رلتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ڈسٹ بن اتنا بڑا ہے کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا بند قدوس نے ہمیں آنکھیں دی، ہم آنکھوں کی صلاحیت رکھتے ہیں، خدا نے ہمیں رزق دیا ہے، ہم رزق کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ تقاضا ہے
اس لیے کہ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، یہ میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں تمہیں رزق دوں، یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ خداوند قدوس رزاق ہے، اس نے ہمیں رزق عطا کیا ہے۔ رزق دینا یہ اس طرح کی وہ نعمت نہیں ہے جس پر احسان جتلایا جائے اس کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں وہ دیے جس کی تم صلاحیت رکھتے تھے، لیکن میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا جس کے تم قابل نہیں تھے، جس کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ ارے تمہاری اپنی قابلیت کو دیکھو، پیارے مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھو، اس لیے میں تم پر احسان جتلاتا ہوں کہ میں نے تمہیں وہ نعمت عطا فرمائی جس کے تم قابل نہیں تھے، جس کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اور کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ اس امت کا مجھے نبی بنا دے۔ پوچھا کیوں؟ اتنی عظمتوں والی امت ہے، مجھے اس کا نبی بنا دے۔ خداوند قدوس نے فرمایا اس کے اندر امت اسی لیے باعظمت ہے کہ آپ کی امت نہیں، اس امت میں عظمت اسی لیے ہے کہ وہ امت آپ کی نہیں۔ اگر آپ کی امت ہوتی تو یہ عظمت نہ ہوتی۔ اس امت کی عظمت اس لیے ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ پھر مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ خداوند قدوس نے فرمایا وہ تو پہلے بنایا تھا، بعد میں نبوت دی تھی، وہ تو تحصیل حاصل ہے، اس کے تقاضے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے امتی بنایا تھا، بعد میں نبوت دی تھی، وہ تو روز ازل بنا چکا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، خداوند قدوس نے فرمایا جس نعمت کی تم صلاحیت نہیں رکھتے تھے وہ نعمت میں نے تمہیں عطا کر دی۔ ایک بات۔ دوسری بات، دنیا کی ہر نعمت ہمارے لیے مفید بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ بیٹا جس کو عظیم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، کبھی یہ بیٹا بہک جائے، بھٹک جائے تو یہ بیٹا جس کو ہم لاکھوں دعاؤں سے مانگا کرتے تھے یہ ہمارے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ وہ دولت جو خداوند قدوس نے دی ہے، جس دولت کے حصول کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اگر یہ دولت مسجد میں خرچ ہو یقیناً نعمت ہے، میلاد مصطفیٰ کے کام آئے یقیناً نعمت ہے، غرباء مساکین پر خرچ ہو یقیناً نعمت ہے، بے سہاروں کا سہارا بنے یقیناً نعمت ہے۔ لیکن اگر یہ دولت پبوں اور کلبوں میں اڑے، یہ اگر دولت غلط راہ پر خرچ ہو تو پھر قیامت کے دن یہ دولت ہمارے لیے نعمت نہیں، یہ زحمت بنے گی۔ اگر اولاد خدا نے دی، اولاد کی اچھی تربیت کی، ہم نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا، ہم نے ارشادات رسول سے اسے نوازا، والدین کا ادب کرنا سکھایا، چھوٹوں بڑوں کی تمیز سکھائی، ہم نے اس کو صحیح راہ پر چلایا، تو یقیناً اگر حافظ بنا تو گھر کے 7 افراد کا شافع ہوگا، اور اگر عالم بنا تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں 3 مرتبے یا 7 مرتبے دستار پھینکنے کا حکم دیا جائے گا، جہنم میں اپنی دستار کو ڈالو، جتنے گناہگار لپٹتے ہیں اتنوں کو نکالو۔ فرمایا کہ اگر یہ ایک نیک راہ پر چلا تو یقیناً تمہارے لیے باعث نعمت ہے، لیکن اگر یہ غلط راستے پر چلا، بھٹک گیا، تو پھر قیامت کے دن تم کہو گے مولا کاش تو نے اولاد دی نہ ہوتی، کاش میرے پاس یہ دولت نہ ہوتی۔ یہ آنکھیں جو ہمارے لیے نعمت ہیں زحمت کا سبب بن سکتی ہیں، یہ کان جو ہمارے لیے 1000 نعمت ہیں زحمت کا سبب بن سکتی ہیں، یہ ہماری صحت جو نعمت ہے یہ زحمت کا سبب بن سکتی ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن پیارے مصطفیٰ وہ نعمت ہیں جہاں زحمت کا تصور نہیں ہے۔ ارے اپنے تو اپنے، غیروں کے لیے بھی نعمت ہیں، کبھی غیر، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا حسن میاں، اپنے تو ہیں اپنے کوئی غیر بتا دے مجھ کو، اپنے تو ہیں اپنے کوئی غیر بتا دے مجھ کو، ارے کوئی نعمت بھی کسی اور سے گر پائی ہو، کوئی نعمت بھی کسی اور سے گر پائی ہو۔ فرمایا میرے مصطفیٰ وہ نعمت ہیں جن کی یہاں زحمت کا تصور نہیں ہے، اور بحمدہ تعالیٰ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی رحمت عامہ تمام کائنات کو شامل ہے اور رحمت خاصہ مسلمانوں کو شامل ہے، یا یوں سمجھیے
کہ دنیا میں حضور کی رحمت عام آئے اور قیامت میں حضور کی رحمت خاصہ ہوگی. دنیا میں بلا امتیاز پیارے مصطفیٰ کی نعمت سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, پوری دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور پھر اس بازار قیامت میں انشاءاللہ جیسے کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے, جہاں باپ کام نہ دے سکے, ماں کام نہ دے سکے, خیش و اقارب کام نہ دے سکیں, پیارے مصطفیٰ وہاں کام دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, خدا نے احسان جتلایا. ایمان والو تم پر بڑا احسان ہے. احسان اس لیے جلاتا ہوں کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور خدا کی وہ نعمت ہیں جس میں ضرر کا پہلو نہیں ہے, اور حضور خدا کی وہ نعمت ہیں کہ جس کے اندر نقصان کا پہلو نہیں ہے. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی ہم صلاحیت نہیں رکھتے تھے, جس کے ہم قابل نہیں تھے, خدا بند قدوس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے, مجھے یاد نہیں, جس کا معنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ انجانوں سے رازداری واہ واہ. فرماتے ہیں کہ یہ انجان تھے, نادان تھے, آپ کی عظمت نہیں سمجھتے تھے, لیکن خدا بند قدوس نے ان پر کرم کیا, اپنا محبوب انہیں عطا کیا. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ ہیں, سب سے بڑی خوشی مصطفیٰ کے آنے کی ہے. اور یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. جس کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے, میرے دیے ہوئے وقت میں صرف 3-4 منٹ باقی ہیں جناب, جس کو خداوند قدوس نے بیٹا دیا ہوتا ہے, اب گھر والے لڈو بھی تقسیم کرتے ہیں, دوسروں کے گھر میں تبرک بھیجتے ہیں. اب ایک اجنبی آ جائے, وہ آ کر کہتا ہے بات کیا ہے, یہ مکان تو دونوں جڑے ہوئے ہیں, ایک گھر میں خوشیاں ہو رہی ہیں, ایک گھر میں لڈو بانٹ رہے ہیں, اور دوسرے گھر سے تو کوئی لڈو کی ٹرے نہیں نکل رہی, یہ دوسرے والے کیوں نہیں بانٹ رہے؟ وہ کہے گا میاں تم پاگل تو نہیں ہوگے, اسے تو خدا نے بیٹا دیا ہے, اسے تو خدا نے خوشی دیا ہے, اس لیے یہ دولتیں بانٹ رہا ہے. اور پڑوس والے کا کیا حق ہے؟ معلوم یہ ہوا جو خوشی منائے وہ بھی حق بجانب ہے, جو خوشی نہ منائے وہ بھی حق بجانب ہے. ہمیں بہت کچھ ملا, ہمیں حضور کے آنے سے فائدہ ہوا, ہمیں حضور کے آنے سے ہماری بگڑی ہوئی سنوری, اس لیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور جس بیچارے کو کچھ نہیں ملا وہ بیچارہ خوشی کا کو مانے. بھائی دیکھیں نا, یہ پوچھتا پوچھ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میرے سید الانبیاء تشریف لائیں گے, فرت مسرت سے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اس گل کی صدا میں, گل کی صدا بلبشر کی ہے, ظاہر میں میرے اصل ہیں, ظاہر میں میرے فرع ہیں, حقیقت میں میرے اصل. فرماتے ہیں یہ ظاہراً میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں میرے بھی جد اعلیٰ ہیں, میری بھی بنا انہی سے ہے. فرت مسرت سے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا وہ نور دیکھنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا, دیکھا نہیں, تسلی نہ ہوئی. عرض کرتے ہیں حضور آپ اگر میرے انگوٹھوں میں آ جائے میں اسے ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں. پیارے مصطفیٰ کی صورت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں آئی, فرت مسرت سے چون کر اپنی آنکھوں کو لگایا, خوشی کا اظہار کیا. اور وہی نور جب پیشانی آدم میں چمک رہا تھا, سارے ملائکہ ادب بجا لائے, جھک کے ایک اکڑ گیا, سجدہ بجا نہ لایا. معلوم یہ ہوا کہ اچھوں کی بھی وراثت چلتی ہے, بروں کی بھی وراثت چلتی ہے. ہم آدم کی وراثت ہیں, مصطفیٰ کے آدم کے وارث ہیں. مصطفیٰ کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور جو ابلیس کے وارث ہوں انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہی کام کریں جو روز اول ابلیس نے کیا تھا. حضور کے تشریف ولادت کے بعد جو ابلیس نے کام کیا تھا انہیں حق پہنچتا ہے. اس لیے کہ وہ مسئلہ مشہور ہے, باپ پر بیٹا تے نسل پر بہت آنی تو تھوڑا تھوڑا. بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. کیسی چلتے چلتے ایک پتے کی بات ارشاد فرمائیے, اور یہ جواب ہے اصل میں اس پمفلٹ کا جو انہیں معلوم نہیں ہے, لیکن ہم نے گزشتہ ہفتے میں دیکھا. میلاد آدم پر جہاں فرشتوں نے سر جھکائے, خوشی منائی, اور پھر سجدہ تشکر ایسا ادا کیا کہ رہتی دنیا کے لیے 2 سجدے واجب ہو گئے. ادھر شیطان پر وہ وقت بڑا ہی بھاری ہوا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, تکبر کیا, اس نے انکار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منکروں میں سے ہو گیا. اور ہمارے ہاں یہ 2 ہفتے پہلے اسی شہر میں منکرین میلاد نے, میں لفظ جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا کہیں اور نہ لے جانا,
منکرین میلاد شریف نے ایسا ہی پمفلٹ نکالا اور اس میں لکھا حقیقت میلاد، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ ہرزہ سرائی ہو سکتی تھی انہوں نے کی ہے، لیکن اگر اس سے نچوڑو تو سوائے شیطانیت کے اس میں سے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ تو میں نے جمعے پہ کہا تھا کہ ظالموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر تنقید کرتے وقت اور اس کا انکار کرتے وقت تمہیں نہ تو قرآن نظر آیا، نہ ہی تمہیں کوئی حدیث نظر آئی، نہ ہی تمہیں صحابہ کرام میں سے جو خیر القرون ہیں اس قرن میں تمہیں کوئی ایسی بات نظر آئی۔ آخر حوالے دیے تو تم نے ابن تیمیہ جیسے لوگوں کی، ایسے لوگوں کے جو پہلے ہی امت میں مردود ٹھہرے ہوئے، ان لوگوں کے حوالے دے کے تم نے کون سا ایک نیا کام کیا ہے؟ آؤ تمہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حوالہ چاہیے تو قرآن سے ملے گا۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد منا کر، میلاد بیان کر کے، اور پھر آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سب کے میلاد بیان کر کے رب ذوالجلال نے میں راستہ بتا دیا ہے کہ میلاد انبیاء کرنا یہ طریقہ ہے رب ذوالجلال، یہ سنت الہیہ۔ اگر میلاد پر تمہیں کوئی انکار کرنا ہوتا تو قرآن مجید کی کوئی دلیل لے آتے نا۔ ہر بات پر قرآن مانگتے ہو، ہر بات سے قرآن کی آیت مانگتے ہو، ہر بات پر قرآن کی دلیل مانگتے ہو، نص مانگتے ہو، اور جب میلاد مصطفیٰ کے انکار کی بات آئی تو تمہیں کوئی نص نظر نہیں آئی، ابن تیمیہ اور سلیمان ندوی اور شبلی رحمانی نظر آئے۔ تو یاد رکھو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، کچھ لوگ رنجیدہ ہوتے، تو اپنا اپنا حساب دیکھ لیں، اپنا مقدر دیکھ لیں کہ ان کا مقدر کس حصے میں ہے۔ الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو جن حضرات کو خوشی ہوئی اور آپ نے اس خوشی کا اظہار کیا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو ان کو خدا کا فضل ملا، ان کو خدا کی رحمت ملی، تو اس رحمت اور فضل کے بدلے میں انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، حضور اس پر احتجاج ہوا کہ خوشی منائیں کہاں سے ترجمہ کیا؟ تو ایک وہاں اخبار میں اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ خوشی منائیں کا ترجمہ، تو خوشی کریں تو ترجمہ بنتا ہے، تو خوشی منائیں ترجمہ کیوں نکالی؟ یعنی دیکھیں لفظ کیسا جا کے تیر کی طرح سینے پہ لگتا، خوشی منائیں کا ترجمہ کیوں کر لیا؟ خوشی کریں کرو۔ تو اس کا جواب ہمارے سنی شرعی حنفی کونسل کے جو سربراہ ہیں، مفتی اعظم برطانیہ حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان رضوی نے جواب دیا تھا، فرمایا خوشی اظہار مانگتی ہے، اظہار وجود خارجی مانگتا ہے، وہ خوشی ہی کیا جو دل کے اندر ہی اندر ہضم ہو جائے اور چہرے تک نہ آ سکے، بھائی وہ بھی کوئی خوشی ہے، وہ بھی کوئی دکھ ہے جس دکھ کا اظہار چہرے سے نہ ہو، وہ بھی کوئی خوشی ہے جس کا اظہار اونٹوں سے اور چہرے سے نہ ہو۔ فرمایا خوشی اظہار مانگتی ہے، اور اظہار کے لیے وجود خارجی میں اس کا وجود ہونا ضروری ہے، اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو فرمایا جب وجود خارجی میں خوشی مظہر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو پھر جلوس نکلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جلوس اور یہ جلسے فَلْيَفْرَحُوا کی تعبیر ہے، فَلْيَفْرَحُوا کی تعویل ہے، فَلْيَفْرَحُوا کی تفسیر ہے۔ خوشی مناؤ، کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ اور ٹھیک ہے قرآن مجید بھی اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے قرآن مجید خدا کی رحمت ہے، مانا اللہ کی اور بھی بہت رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل و کرم میں، لیکن تمام فضل، تمام اکرام ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو اللہ کا فضل ملا وہ ایک طرف۔ بہت رحمتیں ہیں خدا کی، بہت نعمتیں ملی ہیں خدا کی، لیکن سب نعمتیں ایک پلڑے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو رحمت ملی ہے وہ اکیلی رحمت ایک پلڑے میں، اس سے بہتر کوئی رحمت نہیں ہے۔ اور اس رحمت کے ملنے پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے خوشی منا رہے ہیں۔ اس کی طرف چلتے چلتے ہمارے صدر گرامی قدر نے حوالہ دیا ہے، اشارہ کیا ہے۔
تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یو کے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ۔ ٹیلی فون 480327 اور 775721۔